सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, आज एक ऐसे अलमिये पे बात करने जा रही हूं जो मेरा आपका सिर्फ हमारा मसला नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है, अवाम का मसला है, मुआशरों का मसला है, यंग जनरेशन का मसला है, और वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन हर शख्स के साथ जुड़ा है, वो दुनिया के किसी इलाके में रहता हो, किसी खत्ते में रहता हो, किसी मुल्क में रहता हो, किसी सरजमीन पर रहता हो, वो सैटेलाइट पे रहता हो या कहीं भी रहता हो। डिप्रेशन हर इंसान के साथ जुड़ा है। जब इंसान पैदा होता है तो इमोशंस उसके साथ ही होती हैं। जब इंसान इस दुनिया में कदम रखता है तो वो इमोशनली जो है वो चीज़ों को फील करना शुरू करता है। सबसे पहले जो किसी भी इंसान पे असरअंदाज होती है चीज़, वो रवैया होता है, आपका उस इंसान के साथ किया गया सलूक। माँ बाप का अच्छा सलूक बच्चे के चेहरे पे खुशी लाता है, मुस्कुराहट लाता है। जब आप अपने बच्चे को प्यार से देखते हैं तो वो आपको स्माइल पास करके ही उसका जवाब देता है। जब आप बच्चे को गुस्से से देखते हैं तो बच्चा जो है वो गुस्से से ही आपको उसका जवाब देता है, और आपको जो है वो हंसकर नहीं दिखाता। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो इसके ऑपोजिट जो है आपको अपना बिहेवियर शो करते हैं। यानी ह्यूमन साइकोलॉजी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि आप अपना ये डिप्रेशन, अपनी खुशी, अपना गम साथ लेकर आते हैं इस दुनिया में। डिपेंड ऑन यू कि आप उसको कितना इस्तेमाल करते हैं, डिपेंड ऑन यू कि आपके दिमाग पर उसके असरात कितने मुरत्तिब होते हैं। लेकिन डिप्रेशन थोड़ा हो या ज़्यादा हो, ये आपके दिमागी खुलियात को सुकेड़ने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। और दिमाग के खुलियात अगर सुकड़ना शुरू कर दें, दिमागी तौर पर आप कमज़ोर होना शुरू हो जाएं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि या तो आप ओवर थिंकर हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपको एंजाइटी या डिप्रेशन है जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम का शिकार हैं। हमारे माशरे में बढ़ता हुआ ये डिप्रेशन जो है वो इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि हमने अपने माशरे में नफ्सियात पर और ख़ास तौर पर जहनी सेहत पर कोई काम नहीं किया। और ये सच भी है, हकीकत भी है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। मैं खुद एक माहिर नफ्सियात हूँ और मैं इस माशरे में देखती हूँ कि नफ्सियाती तौर पर जो है वो लोग तरह तरह की नफ्सियाती बीमारियों में मुलव्विस हैं, लेकिन आपके घर में ही रहते हैं और आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये नफ्सियाती मरीज़ हैं। एग्रेशन लेवल का हाई होना, गुस्से का बेजा, सब्र और इस्तकामत का ना होना, एकदम इश्तियाल में आ जाना, इश्तियाल अंगेजी में अपनी और दूसरे की जान लेने की कोशिश करना, खुदकुशी करने की कोशिश करना, दुनिया से हार जाना, हालात से हार जाना, ये बुज़दिल लोगों का काम होता है। एहसास कमतरी में मुब्तला लोग जो है वो इस तरह की जहनी खराफात में मुब्तला होते हैं। जल्दी दुनिया से हारने वाले लोग, जल्दी हार मान लेने वाले लोग खुदकुशी की तरफ बढ़ते हैं। ये खुदकुशी दिमागी तौर पे इंसान को कमज़ोर करती है और इंसान के दिमाग को ये मैसेज कन्वे होता है कि मुझे ज़िंदा नहीं रहना, और फिर इंसान जो है वो अपने दिमाग के मुताबिक, जो दिमाग उसको मैसेज कन्वे करता है कि तुम्हें ज़िंदा नहीं रहना, पहले हम दिमाग को मैसेज देते हैं कि हमें ये काम नहीं करना या हमें ऐसा नहीं करना, और फिर दिमाग हमें उस चीज़ पर फिक्स कर देता है कि हाँ तुम्हें ये काम नहीं करना, क्योंकि हमने दिमाग को जो मैसेज दिया है दिमाग उसी तरह काम करेगा कि ये कंप्यूटराइज मशीन है। जिस तरह कंप्यूटर में जो फीड करेंगे वैसा ही आपको उसका जो है वो नेमुल बदल भी मिलेगा। खुदकुशी का रुझान नौजवानों में बहुत बढ़ रहा है। खुदकुशी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान लेने के हवाले से भी बहुत से नफ्सियाती मसाइल जो है वो सामने आ रहे हैं। आए दिन कभी भाई बहन को कत्ल कर देता है, कभी जो है मोहब्बत के नाम पर कोई औरत कत्ल हो जाती है, कहीं पर जो है वो गैरत के नाम पर किसी औरत को मार मिटाया जाता है। ये सब क्या है? ये गम और गुस्सा क्यों? ये फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन जो है वो एक मर्द के अंदर क्यों, एक औरत के अंदर क्यों? इसकी वजूहात क्या है? लोग खुदकुशी तक कैसे पहुंचते हैं? लोग दूसरे की जान लेने तक कैसे पहुंचते हैं? नफ्सियाती मसाइल को उलझाने से बेहतर है कि इसको सुलझाया जाए। मैं एज अ माहिर नफ्सियात भी और एज एन एंकर पर्सन भी आज का प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट करूंगी, पहला हिस्सा प्रोग्राम का, क्योंकि जाहिर है कि ये मेरी स्टडी से रिलेट भी करता है, हम इस पर बात भी करेंगे। लेकिन इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में शेख जाफ़र साहब भी मौजूद हैं, और अभी हम पहले उनकी रिपोर्ट देख लेते हैं, बाद हम आकर इस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। बढ़ती हुई नफ्सियाती उलझनों, माशी मुश्किलात, रिश्तों और ताल्लुकात में पेचीदगियों और तलीमी मसाइल की वजह से पाकिस्तान में खुदकुशी के रुझान में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में रवां माह के पहले 23 दिनों में मुख्तलिफ वजूहात पर 12 अफराद ने खुदकुशी की। तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुशी के 90% वाकयात का ताल्लुक डिप्रेशन से हो सकता है। बढ़ती हुई समाजी व माशी मुश्किलात ने सूरत हाल की संगीनी में मजीद इजाफा कर दिया है, जबकि इन मसाइल पर काबू पाने में हुकूमत की नाकामी लोगों में मायूसी को बढ़ाती है, जो बिलाखिर डिप्रेशन में तब्दील हो जाती है। खुदकुशी के वाकयात के मुताले से एक बात वाज़ेह होती है कि इसका इर्तिकाब करने वाले ज्यादातर नौजवान हैं
جو پڑھائی کے دباؤ، بے روزگاری یا پھر جذباتی معاملات کی وجہ سے یعنی مرضی کی شادی نہ ہونے یا پسندیدہ شخص کا ساتھ نہ نبھانے کی وجہ سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ نوجوانوں میں خودکشی کے واقعات کی روک تھام کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے اور نئی نسل کو مشکلات سے نمٹنے، ڈپریشن اور ذہنی تناؤ کو کم کرنے کے طریقے، تکلیف دہ تجربات سے باہر نکالنے اور معاشی و معاشرتی دباؤ کو کنٹرول کرنے کے گر سکھانا بہت ضروری ہے۔ خودکشی کی روک تھام میں حکومتوں پالیسی سازوں کا اہم کردار ہے۔ اس میں ذہنی صحت کو سپورٹ کرنے والی پالیسی بنانا اور نافذ کرنا، تحقیق کو فنڈ دینا اور خودکشی کی روک تھام کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے صحت عامہ کی مہمات کو نافذ کرنا شامل ہے۔ ہم سب کو یہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر انسان کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس امانت ہوتی ہے جس میں خیانت کرنے کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں۔ اس وجہ سے خودکشی کرنا اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے اسلام میں حرام ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیا وجوہات ہیں کہ انسان خودکشی کی طرف بڑھتا ہے؟ اس کے مقابلے کی سکت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ جو ہوتی ہے وہ کسی سے شیئر نہیں کر پاتا۔ حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ اس کے پاس اپنی زندگی ختم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچتا۔ اچھا، زندگی بھی وہ جو اس کی امانت ہی نہیں ہے، زندگی وہ ہے جو اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے یہ روح جو ہے وہ انسان کے جسم میں پھونکی ہے اور اس روح کو کا خالق اور مالک جو ہے وہ اللہ ہے، اس جسم کو بنانے والا بھی اللہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی انسان کتنا زور لگاتا ہے اس بات پہ کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کر لے، جبکہ اللہ نے یہ جسم اور روح کا جو ایک تعلق بنایا ہے یہ تب تک قائم رہتا ہے جب تک اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے، جب تک آپ کی زندگی لکھی جاتی ہے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو اس کے 3 دن مقرر ہوتے ہیں۔ ایک اس کی پیدائش کا، جس تاریخ کو وہ آیا اس دنیا میں، ایک جب اس کی شادی ہوتی ہے، اس کا نکاح ہوتا ہے، 1 ہوں 2 ہوں 4 ہوں جتنے بھی ہوں، نکاح ہوں، پہلا نکاح کنسیڈر کیا جاتا ہے، پہلی تاریخ جو نکاح کی ہوتی ہے، شادی ایک ہی ہوتی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد وہ موت کا دن جب وہ اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہم سمجھتے کیوں نہیں؟ اللہ کے کاموں میں مداخلت ہم کیوں کرتے ہیں؟ ڈپریشن کیا ہے؟ سٹریس کیا ہے؟ ہم اس نوعیت تک پہنچتے ہی کیوں ہیں؟ کوئی پالیسی کیوں نہیں بنائی جاتی؟ ذہنی صحت کے رہنما اصولوں کے حوالے سے حکومت کیوں کام نہیں کر رہی؟ کیوں کالجز اور یونیورسٹیز اور اسکول میں جو ہے وہ سائیکالوجسٹ کو ریفر نہیں کیا جاتا؟ کیوں ان کی خدمات سر انجام نہیں دی جاتی، ان کی خدمات نہیں لی جاتی؟ بچوں کی ذہنی صحت کے حوالے سے کیوں اقدامات جو ہے وہ حکومتی لیول پر نہیں کیے جا رہے؟ ان سب چیزوں پر بات کریں گے۔ شیخ جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب، بہت ہی اہم موضوع ہے اور کیونکہ مجھ سے ریلیٹ کرتا ہوا موضوع ہے تو ظاہر ہے اس میں پھر بہت ساری اسپیکٹس آ جاتے ہیں۔ جتنا ٹائم ہمارے پاس ہے اس میں یہ موضوع کور نہیں ہو سکتا۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ تو حقیقی بات ہے کہ اس کو اتنے شارٹ ٹائم میں ہم کور نہیں کر سکتے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم فگرز لیتے ہیں رجسٹرڈ فگرز، ان میں 23 دنوں میں 12 خودکشیاں، لیکن یہ وہ فگرز ہیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ وہ کچھ ایسی بھی فگرز ہیں جو کہ ہمارے سامنے نہیں آتی، جو کہ بتانا نہیں چاہتے کہ اس نے خودکشی کی اور وہ گھر میں ہی اس کے جو گھر والے ہیں وہ اس کو تدفین کر دیتے ہیں اس کی۔ جی، یہ بڑھتے ہوئے واقعات کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کے اوپر حکومت نے اگر اب بھی نہ سوچا تو آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ بہت جو ہے وہ لو پروفائل کی طرف جا رہا ہے۔ جی، جو مڈل کلاس ہے وہ بھی لو پروفائل پہ ہے اور جو ہائی کلاس ہے ان کے اندر بھی کسی نہ قسم کی جو ہے وہ پرابلمز چل رہی ہیں، کسی نہ کسی احساس کمتری چل رہی ہے، بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو نوجوان نسل ہے وہ بے روی کی جو ہے وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جو ہمارا سوشل میڈیا جس کا بینیفٹ پوری دنیا فائدہ اٹھاتی ہے، ہم اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ موسٹلی خودکشیوں کے اوپر ریسنٹلی اسلام آباد میں بھی جو خودکشی ہوئی، قتل کیا گیا ٹک ٹاکر کو، اس کے پیچھے بھی کیا تھا کہ جی کہ وہ اس کو لائک کرتا تھا، اس سے ملنا چاہتا تھا، اس سے دوستی کرنا چاہتا تھا، اس نے نہیں کہ اس کو مار دیا۔ اب یہ تو ایک ایسا ایکسیپٹ ہے کہ اس نے مار دیا، لیکن جو خودکشی ہے اس کے اندر وہی بات ہے کہ جو بندہ جو اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر پاتا، وہ چاہے اس کا لیے نیگیٹو ٹارگٹ ہے یا پازیٹیو ہے، وہ اس کی مایوسی میں چلا جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور اپنی سوچ سے بڑھ کے جو چیزوں کو سوچنے لگتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مارنے پہ سوچ کے فیصلہ کر بیٹھتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے اندر سب سے جو بڑا قصور ہے وہ حکومت کا بھی ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ہم یہاں پر مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے لوگوں کو اویئر کر سکیں۔ کوئی سی چیز کی بھی
جیسے کہ آپ دیکھ لیں موسٹلی پروگرامز دل کی حفاظت, گردوں کی حفاظت, شوگر سے بچاؤ, مختلف آپ کو ٹاپکس پہ پروگرامز ہوتے نظر آئیں گے. جی لیکن جو ذہنی کیفیت جو کہ سب سے بڑی مین چیز ہے, جس نے ہر چیز کو سوچ کے چلانا ہے, جی. اس کے اوپر حکومت کا کوئی فوکس نہیں ہے, اس پہ کسی ادارے کا کوئی فوکس نہیں ہے. مینٹلی ہیلتھ ہوگی تو آپ کے جسمانی ہیلتھ ہوگی. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں شیخ صاحب کہ دنیا میں آپ ہمیشہ کام کرتے ہیں جسمانی صحت پر, جی بالکل, لیکن کام تو کرنا ہے ذہنی صحت پر. ذہنی صحت نے دیر از نو ہیلتھ وداؤٹ مینٹل ہیلتھ. ایگزیکٹلی آپ کے پاس ہے ہی نہیں صحت اگر آپ کے پاس مینٹل ہیلتھ نہیں ہے. اگر آپ مینٹلی طور پر ریٹارڈڈ ہیں, مینٹلی طور پر آپ صحیح نہیں ہیں, آپ کے ایگریشن لیول, آپ ایون آپ کو پتا ہے کہ زیادہ ذہانت بھی انسان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے. نو ڈاؤٹ الفا کریم سینٹر جو الفا تھی وہ جو آئی ٹی کی, اس کی بھی یہی کاز بنی تھی. ایگزیکٹلی, زیادہ ذہانت بھی انسان کی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے, زیادہ سوچنا بھی انسان کی موت کا ذریعہ بن جاتا ہے, زیادہ دکھ اور تکلیف برداشت کرنا بھی انسان کی سوچ کا موت کا ذریعہ بن جاتا ہے. آپ کو اپنے آپ کو بڑا نارمل وے میں جو ہے وہ چلانا پڑتا ہے. یہ دیکھیں دکھ تکلیفیں ہر چیز جو ہے وہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں, اور کس کے پاس نہیں آتی دکھ, کس کے پاس نہیں آتی تکلیفیں. ہر ایک کے پاس کسی نہ کسی طرح سے کوئی پریشانی ہے, کوئی دکھ ہے, کہیں چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے. کوئی انسان اس دنیا میں میرے ساتھ یہ چیلنج کر لے کہ وہ بہت خوش ہے. اچھا ڈاکٹر, آپ کو خوش دکھنے والے لوگ جو ہے نا, انہوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ خوف زیادہ دکھی ہوتے ہیں, وہ زیادہ, لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے دکھوں پر اپنی خوشی کو جو ہے فوقیت دیتے ہیں, دے رہے ہوتے ہیں, فائٹ اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, فائٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے مشکل وقت سے, اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجا کر اپنے دکھوں کو چھپا رہے ہوتے ہیں. لیکن اندر سے وہ بے شک جتنے مرضی ٹوٹے ہوئے, انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور ہم اس زندگی کو نہیں چھین سکتے. آپ نہ کسی کی جان لے سکتے ہیں, نہ اپنی جان دے سکتے ہیں. جو بندہ یہ کرنے کا مرتکب ہوگا وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قصوروار ہے, اور باقاعدہ اس کو سزا ملے گی دونوں جگہوں پر. تو کیا فائدہ ہے ایسی اپنی آخرت بھی خراب کرنے کا اور اپنی دنیا بھی خراب کرنے کا. ہم بات کریں تو میں ویسے حکومت سے پہلے جو ہے نا اپنے جو گھر کے سربراہ ہوتے ہیں نا, ان کو بھی میں لازمی یہ کہوں گا کہ وہ بھی اس کے قصوروار ہیں, وہی کیونکہ دیکھیں تربیت ماں کی گود سے ہوتی ہے, اور اس چیز کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس کے بعد والد جو ہے وہ بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے اولاد پہ نظر رکھتا ہے کہ میرا بچہ کسی غلط ایکٹیویٹی میں تو نہیں جا رہا, میرا بچہ کسی بھی ایسی پرابلم میں تو نہیں جا رہا کہ کل کو یہ آنے والے وقت میں یہ کوئی ایسی اس پوزیشن میں آ سکے. ہم اپنی جو ہماری ذمہ داری ہم اس سے بھی منکر ہو چکے ہوئے ہیں, ہماری توجہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ مطلب ہے کہ یوتھ جو ہے وہ, اب مجھے بتائیں میرا بیٹا اگر گھر میں نشہ کر کے آئے گا تو کیا مجھے نہیں پتا لگے گا کہ اس نے نشہ کیا, اس کے اندر میں چینجز دیکھ لوں گا؟ کیا اب اس نشے کی وجہ مجھے ڈھونڈنی ہے, اس کاز کو ڈھونڈنا ہے کہ وہ کیوں اس طرح پہ چل رہا ہے. یہ خودکشی تو بہت بات کا سٹیپ ہے. آپ یہاں دیکھیں کہ جب بچے اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں, وہاں کے ماحول بہت افیکٹ کرتا ہے نوجوان نسل پہ. آپ کے اسکول, کالج اور یونیورسٹی کے ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے, اور جو والدین آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ شیر آ گیا اور ان کے بچے کو یا ان کو نہیں کھائے گا, تو ایسا نہیں ہوتا. یہ شیر ہر جگہ پھر رہے ہیں دہاڑنے کے لیے, لوگوں کو چیر پھاڑنے کے لیے, اور یہ وہ شیر نہیں ہے جو جنگل کا بادشاہ ہے. یہ وہ شیر اپنے آپ کو جو کنسیڈر کرتے ہیں جو بھیڑیے کی جو ہے وہ کھال, انہوں نے شیر کی کھال اوڑی ہوئی ہے, اندر سے بھیڑیے ہیں یہ, جو کہ انسان کو تباہ کرنے کا باعث ہیں. اور انسانی جان کو اس وقت جو تباہی کے بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے وہ نشہ ہے. اکثر اوقات نشہ کرنے والے لوگ, کسی بھی قسم کی ڈرگ استعمال کرنے والے لوگ, نیند کی زیادہ گولیاں لینے والے لوگ خودکشی کی طرف جاتے ہیں یا دوسرے کی جان لینے کی طرف جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ یہ نہیں سمجھتے ایز اے ماہر نفسیات, میرا تو خیال ہے کہ اگر لڑکا بالغ ہے, لڑکی بالغ ہے, اگر وہ چاہتے ہیں اور اگر وہ دونوں فیملیز خاندان بھی اچھے ہیں, تو کیا خیال ہے ان کے رشتوں کو کرنے دینا چاہیے کہ اس سے کہ وہ جا کے خودکشیاں کریں اور اپنی بالکل آپ کے لیے ایک مزید پریشانی کا سبب بنے, آپ کی نسل ختم ہو. تو کیا زیادہ آپ سمجھتی نہیں ہیں کہ ہمیں ان اپنے بچوں کی سوچ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے؟ شیخ صاحب, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ والدین کو اس وقت سمجھنا ہوگا یہ وہ دور نہیں ہے, یہ 1900 ڈور کا زمانہ نہیں ہے کہ جس وقت میں آپ جو ہے وہ بچوں پہ تھوپ دیں گے کہ میں نے یہ لڑکی پسند کر لی اور اس سے شادی کر لو, میں نے یہ لڑکا پسند کر لیا اور اس سے شادی کر لو. لڑکے اور لڑکی کو خود اپنی زندگی گزارنے دیں, ان کی زندگیوں کے فیصلے اب آپ خود مت کریں. آپ کا دور گزر چکا ہے, یہ نیا دور ہے. اس نئے دور میں اگر آپ اپنی پسند کی لڑکی لا کر ایک اپنے بیٹے پر مسلط کریں گے, یا جو ہے وہ ایک مرد لا کے کسی عورت پہ مسلط کریں گے, تو وہ
وہ زندگی نہیں جی پائے گی, یہ نوبت طلاق تک آئے گی ہی آئے گی, کیونکہ اپنی پسند سے شادی, یہاں کہتے ہیں جی اپنی پسند سے بھی شادی کامیاب نہیں ہوتی, اپنی پسند سے شادی کامیاب نہ ہونے کی وجوہات میں بھی تیسرے ہی ہوتے ہیں, گھر والے ہی ہوتے ہیں جو بسنے نہیں دے رہے ہوتے, گھر والے ہی ہوتے ہیں جو بیچ میں ٹانگے اڑا رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ دو لوگ آپس میں زندگی کو صحیح نہیں گزار پا رہے ہوتے. جب دو یا پھر دونوں لوگوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ غدار ہوتا ہے, بے وفا ہوتا ہے, تب جا کے جو ہے وہ لو میرج ٹوٹتی ہے. ایسے لو میرج نہیں ٹوٹتی ہے. لو زیادہ دیر تک جب رہتا ہے تو وہ شادی کا ایک چارم جو ہے, کرزما جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ 3 مہینے دیں اپنے ریلیشن شپ کو, اور اس کے بعد فوری طور پر نکاح کریں, فوری طور پر آپ جو ہے وہ شادی کے بندھن میں بن جائیں, تاکہ آگے کی زندگی جو ہے وہ آپ شادی شدہ ہو کے گزاریں. آپ لوگوں کو سمجھنے میں 3 مہینے بہت ہوتے ہیں, زیادہ سے زیادہ 6 مہینے لے لیں, لیکن اس سے اوپر اگر آپ ٹائم نکالیں گے تو بریک اپس ہو جائیں گے, چیزیں ٹوٹ جائیں گی, رشتے ختم ہو جائیں گے. اسی لیے اپنے آپ کو اتنا وقت دیں کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں, اور اگر 6 مہینے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص آپ کے قابل نہیں ہے تو اس کو سائڈ پہ کر دیں. والدین کی مرضی ضرور مانیں, خاندان اچھا ہونا چاہیے, وقار ہونا چاہیے, لڑکی کو باحیا ہونا چاہیے, لڑکے کو ایماندار اور با وفا ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کسی غلط جگہ پہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو والدین نہیں نہ مانیں گے. آپ کے لیے یہ بھی تو دیکھیں گے نا کہ آپ کے لیے جو ہے وہ خاندان کون سا صحیح ہے. اگر دوسری طرف خاندان اچھا ہے, لوگ اچھے ہیں, پھر کر دیں شادی, ماں باپ کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ اب دیکھیں اس سے لڑکے اور لڑکیاں خودکشی کی طرف جا رہے ہیں. یہ صرف پاکستان میں نہیں, 7 لاکھ سے زیادہ افراد جو ہیں وہ پورے دنیا کے اندر جو ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں, اور اس میں بھی بڑی کازز سامنے آ جاتی ہیں, کیونکہ یہ بڑا ڈیپتھ کا سبجیکٹ ہے. اگر اس میں آپ جتنی ڈیپتھ میں جائیں گے آپ کو بہت سی چیزیں سامنے نظر آئیں گی. اور پوری دنیا کے اندر جو اپنا اموات کی شرح ہے اس میں 4تھی بڑی وجہ خودکشی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کون سی ایسی تبدیلیاں, مطلب ہے کہ میں اصل میں آج کے سبجیکٹ میں آپ سے اس لیے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے ناظرین کو یہ پتہ لگے کہ اگر کوئی بندہ ایسا ایگریسو پن پہ اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ یہ کل کو خودکشی کر سکتا ہے, تو مور دین اس کے اندر کون سی ایسی چینجز آ رہی ہوتی ہیں جو کہ اس کے پیرنٹس یا گھر والے آبزرو کر سکتے ہیں اس کی؟ دیکھیں اس وقت میں جو سینیریو چل رہا ہے نا, اس میں ایگریشن لیول جو ہے وہ مرد حضرات میں بہت زیادہ ہے اور خواتین میں بھی بہت زیادہ پایا جا رہا ہے. ایک تو ہماری فوڈ کا اس میں بہت بڑا مل دخل ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, ہارمونل چینجز جو ہیں وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں جو ہے وہ ایگریشن پیدا کر رہی ہیں. یہ برائرل چکن کھانے والے جو بچے ہیں, جو ینگسٹرز ہیں, ان کی جو ہے وہ باڈی سٹرکچر سے لے کے ان کی سکن ڈیمیجز سے لے کر جو ہے وہ ان کے دماغ کے خلیات بھی جو ہے وہ سکڑ جاتے ہیں, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہوتی ہے, ایگریشن لیول بڑھتا ہے. جیسے ہی آپ کے خون میں پانی کی مقدار کم ہونا شروع ہوتی ہے, خون گاڑھا ہونا شروع ہوتا ہے, آپ کا ایگریشن لیول بھی ہائی ہونا شروع ہوتا ہے, بلڈ پریشر بڑھتا ہے. بلڈ پریشر جیسے ہی بڑھتا ہے آپ کو غصہ آنا شروع ہوتا ہے آٹومیٹیکلی, اور وہ غصہ اپنی جان بھی لے سکتا ہے اور دوسرے کی جان بھی لے سکتا ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ لائف سٹائل کو بہت ہی سموتھ رکھیں. لائف سٹائل کو آپ جو ہے وہ اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اس میں واک جو ہے وہ بڑا واک بہت اہمیت رکھتی ہے. دیکھیں آپ مارننگ واک, ایوننگ واک, کوئی ایک ٹائم کی واک جو ہے وہ اپنا ڈیلی کا شیڈول بنائیں. ڈیلی کا, ڈنڈی نہیں مارنی. جیسے آپ روزانہ کھانا کھاتے ہیں نا, اسی طرح آپ نے واک کا شیڈول کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی بلڈ سرکولیشن جو ہے, آپ کا خون گاڑھا نہیں ہوگا. خون گاڑھا ہونے کے بعد جہاں آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, آپ کی خون کی نالیاں جو ہیں وہ سٹک ہو سکتی ہیں, وہیں پر آپ کو فالج بھی ہو سکتا ہے, وہیں پر آپ کو برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے, اور بہت ساری کریٹک سچویشنز جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں آ سکتی ہیں. آپ سائیکولوجیکل ریٹارڈڈ ہو سکتے ہیں, آپ کا دماغ کام کرنا بند کر سکتا ہے, یا پھر آپ کا دماغ ایسے خلیات یا ایسی جو ہے وہ ہارمونل چینجز آپ کے اندر آئیں گی کہ جس میں آپ کے نیگیٹو جو اسپیکٹس ہیں وہ سامنے آنے شروع ہو جائیں گے. ایک نیگیٹو پرسنالٹی آپ میں جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. کیونکہ یہاں ٹائم کم ہے, میں اس کو تفصیلاً بیان نہیں کر سکتی ہوں, میں شارٹلی جو ہے وہ اس کو یہاں پہ بتا رہی ہوں کہ سائیکولوجیکلی. ایک چیز میسج ضرور دے دیجیے گا ناظرین کو کہ ان کو یہ ضرور بتائیں کہ جو مایوسی ہے نا وہ ویسے گناہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا, اور ہر چیز دیکھیں, اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں. سب سے بڑی خودکشی کی وجوہات میں بھی یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلاتے ہیں, ہم باہر نکلتے ہیں, ہم دوسرے کی طرف اوپر کی طرف دیکھتے ہیں, ہم اپنے سے نیچے کو نہیں دیکھتے. اگر ہم اپنے سے نیچے کو دیکھیں تو کبھی بھی ہم مایوسی میں نہ جائیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں جن والدین نے اپنے بچوں کی تربیت یہ کی ہوئی ہے نا کہ بیٹا ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے, جس کے پاس وہ بھی نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے, تو وہ بچے جو ہیں وہ کامیاب ہیں, کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں. اپنے سے اوپر والے کو دیکھنے کے لیے آپ کو اپنی کیپیسٹی بڑھانی پڑے گی, آپ کو اپنا لیول انکریز کرنا پڑے گا. اوپر جب دیکھتا ہے نا بندہ, تو اوپر دیکھنے کے لیے آپ کا قد بھی اتنا اونچا ہونا چاہیے. قد اگر چھوٹا ہے, اوپر جو ہے وہ دیکھیں گے
تو آپ کی گردن میں بل آ جائے گا. اسی لیے آپ جہاں پر ہیں وہاں پہ اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ سے ہر وقت معافی کے طلبگار رہیں, اور روزانہ جب آپ کو ایک سانس نئی ملتی ہے, نئی زندگی ملتی ہے, تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اس دن صبح اٹھ کے اللہ کا شکر ادا لازمی کیا کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو دین سے دوری ہے نا ہماری, نماز ہمارے پہ فرض عبادت ہے, نماز صرف فرض عبادت نہیں ہے, سائیکولوجیکل اس کے بڑے جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ آپ کے پر افیکٹس ہیں کہ نماز جب آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ ایک تو آپ کی ایکسرسائز ہوتی ہے, آپ کی بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ ٹھیک رہتی ہے, دوسرے آپ کے کان, ناک, آپ کا گلا, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ صاف ہوتی رہتی ہیں, غدود اور گرد و غبار جو ہے وہ یہاں سے نکلتا رہتا ہے, کیونکہ آپ 5 ٹائم جو ہے وہ وضو کرتے ہیں, وضو کے لیے پانی لیتے ہیں, آپ صاف ستھرے رہتے ہیں, پاک رہتے ہیں. تیسری خاص بات کہ آپ شیطانی عمل کی طرف نہیں جاتے ہو, یہاں سے آپ کو اللہ کی طرف جانے کا موقع ملتا ہے, اور اللہ آپ کے اندر جو ہے وہ مضبوطی پیدا کرتا ہے. جس طرح امیونٹی سسٹم ختم ہوتا ہے تو انسان فزیکلی ڈیمیج ہو جاتا ہے, اسی طرح مینٹل ہیلتھ سسٹم جب بریک ہوتا ہے تو انسان مایوسی اور خودکشی کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے. تو میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نے سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو سٹرونگ اگر کرنا ہے تو اللہ سے جوڑیں خود کو, اللہ سے اپنی بات شیئر کیا کریں, اللہ سے مدد مانگا کریں. وہاں سے آپ کو جو حوصلہ ملے گا وہ دنیا کا کوئی شخص نہیں دے سکتا. بندوں سے مدد مانگنا چھوڑ دیں, یہ بندے کبھی کسی کے کام نہیں آئے. اللہ نے ہی وسیلہ بنانا ہوتا ہے, تو وہ چند لوگ جو آپ ہی کی طرح کے ہوتے ہیں وہی آپ کا وسیلہ بن جاتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. اگر آپ نے زندگی صحیح طریقے سے گزارنی ہے, مشکلات سب کی زندگیوں میں ہوتی ہیں, کبھی پیسہ ختم ہو گیا, کبھی ایک دور یہ بھی تھا میری جیب میں کوئی پیسے نہیں ہوتے تھے, پرس خالی ہوتا تھا لیکن میں پھر بھی بادشاہ ہوتی تھی. آج میرے پاس بہت پیسے ہیں لیکن پھر بھی میں بادشاہ ہوں. تو کیا مطلب ہے کہ ہماری یہ سوچ ہے. آپ کو سوچنا پڑے گا, ڈپریشن سے نکلنا پڑے گا. پیسوں کی کمی ہو یا رشتہ ٹوٹ جائے تو کسی ایک شخص کے جانے سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی.